Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And today I'm just going to talk about depression. Depression क्या चीज़ है, किस तरीके से है, इस पे मैं थोड़ी सी लेंथ में वीडियो बनाऊंगी और थोड़ी सी मैं इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बताऊंगी कि किस तरीके से जो है यू कैन कम आउट, और बेसिकली ये चीज़ क्या है। मैं किसी भी चीज़ को जो है ऑथेंटिसिटी के अलावा मैं बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ जिन चीज़ों से हम खुद गुज़र चुके होते हैं और हम उन चीज़ों से बाहर आते हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये क्या था बेसिकली। तो आप देखें कि अगर हम आज के दौर का कंपैरिजन करें पिछले कुछ 10 से 20 सालों के साथ, तो उसमें जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थी वो शायद उस लिहाज से नहीं थी जैसे आज हैं। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल इवेंट पे बात करूं या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बात करूं, तो हिस्ट्री भरी पड़ी है उन साइंसदानों से जो आज मौजूद नहीं हैं। आज हम तमाम चीज़ें कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एंड वी आर जस्ट वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ AI। हम AI के दौर में रह रहे हैं जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपके फिंगर टिप पे है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग थ्रू दैट। लेकिन आज हमारे सराउंडिंग में हर घर में ऑलमोस्ट 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं। बेसिकली डिप्रेशन है क्या, उसको मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ आपको आज बताना चाहूँगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली जो चीज़ है, जस्ट मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि मौला अली का कॉल है कि इंसान जो है उसके अंदर एक जहान है, अगर उसको उसका पता चल जाए वो दुनिया के तमाम काम छोड़ देगा और उसी जहान की खोज में लग जाएगा, क्योंकि उस जहान के अंदर कोई एक दुनिया नहीं है। इंसान के अंदर एक दुनिया नहीं है, बहुत सारी दुनियाओं का जो है ना कॉम्बिनेशन इज़ द ह्यूमन बीइंग। तो डिप्रेशन बेसिकली है क्या चीज़? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि द पीपल जस्ट किल देमसेल्व्स। लोग अपने आप को कत्ल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, तो इसलिए इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि ज़िंदगी रब की अता है और अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई चीज़ दी है तो आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि आप इस ज़िंदगी को ले सकें। लेकिन उसके लिए भी 2 चीज़ें हैं। आपने पढ़ा होगा तकदीर मुअल्लक के बारे में। तकदीर मुअल्लक एक ऐसी तकदीर है कि जो अल्लाह ताला ने आपके थॉट पे लिखी है, आपके पास, आपके हाथ में लिखी है। और उसी तकदीर मुअल्लक में शायद आपके पास वो चीज़ भी है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। तकदीर मुअल्लक पे मैं बाद में बात करूँगी, कभी इंशाल्लाह इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी। अभी मुझे ये बात करनी है कि आपको पता है कि जैसे हम लोग अपनी बॉडी को फूड वो देते हैं कि जो उसको चाहिए होती है, जिसकी उसको नीड होती है। हम अपनी बॉडी को वो तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं जिसकी वो रिक्वायरमेंट उसको होती है। हर वो चीज़, हर वो खुशी, हर वो बात जो उसको खुश करती है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है हम उसको देंगे। हमें अच्छे खाने खाने का दिल करता है, वी जस्ट टेक इट। हमें लगता है कि हमें घूमने की ज़रूरत है, कहीं माइंड को फ्रेश करना है, तो वी जस्ट गो आउटसाइड विद फ्रेंड्स। और हमें लगता है कि हमें इससे बात करके, किसी इंसान से बात करके जो है वो खुशी मिल रही है, तो हम उसको वो भी प्रोवाइड करते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम अपनी बॉडी को वो तमाम सहूलतें, तमाम खुशियाँ दे सकें जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। लेकिन अफसोस हमारे अंदर जो मौजूद सोल है उसको हम कुछ भी नहीं दे रहे। और समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स, और ज़्यादातर आप केसेस देख रहे हैं कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो कि अपने किसी एम की तरफ हैं, दे जस्ट कमिट सुसाइड, ख़ुदकुशी इस तरह के लोग करते हैं। लेकिन होता क्या है बेसिकली, और किस तरीके से वो इस लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, उनके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं सिम्टम्स बताऊंगी कि आपको डिप्रेशन के साइंस क्या होते हैं। डिप्रेशन में ये होता है कि आपको रोशनियों से नफ़रत हो जाती है, आप लोगों के साथ बात करना कम कर देते हैं, आपको मॉर्निंग की जो वाइब्स हैं वो खूबसूरत नहीं लगती, आप अंधेरे में रहना पसंद करेंगे। और ये आपको पता ही क्यों होता है? ऐसी ख्वाहिशात के पीछे जब आप भागना शुरू कर देते हैं जो लाहासिल हैं और आपका बस नहीं जब चलता, आपको लगता है कि इसके आगे जो है वो मैं शायद मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ पे ये फेज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि आपकी सोल को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है, आपकी सोल को लाइट की ज़रूरत है। और अगर वो लाइट आप उसको नहीं दे रहे हो तो वो कॉन्टीन्यूसली एक कंटेनर में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इस रूह को इस जिस्म में डाला था तो रूह खुशी से नहीं आई थी। उसको लगा था कि बहुत ही एक डार्क किस्म का कंटेनर है जिसके अंदर मुझे कैद किया जा रहा है। रूह आप बेसिकली आपके अंदर कैद है।
اور وہ آزاد کب ہوتی ہے؟ جب آپ مرتے ہو۔ تو ہوتا کیا ہے، آپ نے جب روح کو غذا دینا بند کر دی اور آپ نے اپنے جسم کو، اپنے نفس کو طاقتور بنا دیا، تو ہوا کیا؟ یہ روح جو زندگی ہے، روح جو بقا ہے، وہ اس کنٹینر میں کس حد تک جو ہے وہ تکلیف میں ہے، کس حد تک تکلیف میں ہے کہ اس کو روشنی، کیونکہ روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کو جو ہے وہ اندھیرے میں اس کی مطلب ختم ہو جاتی ہے وہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، لائک اس کو لگتا ہے کہ یہ انسان میرے لیے کچھ نہیں کرے گا، یہ میڈیسنز لے رہا ہے، یہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اندھیرے میں رہ رہا ہے، اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ کھا پی بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بٹ میرے کھانے کا کچھ نہیں کر رہا۔ اس کی لائٹ کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، وہ چیز وہ نہیں کر رہا۔ اور جب آپ نے روح کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، بالکل اینڈ ہو گیا، تو وہ اس جسم سے نکلنا چاہے گی، وہ اس جسم سے فرار حاصل کرے گی، اور فرار حاصل کرنے کے لیے وہ تمہارے جسم کو مجبور کرے گی کہ تم اس کو آزادی دو۔ تو تب لوگ تلاش کرتے ہیں خودکشی کے بہت سے راستے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، جو کہ وہ نہیں چاہتے، لیکن اندر جو روح قید ہے، جو چیخ رہی ہے، جو اندھیرے میں ہے، جس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ کے اس وجود کو، جس کے اندر اب اسے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو فورس کرتی ہے ٹو کل یور سیلف ان ملٹیپل ویز۔ تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی فین کے ساتھ ہینگ کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، کوئی اس کے ملٹیپل ویز یوز کرتا ہے نا مرنے کے لیے بھی۔ روح آزادی چاہتی ہے، لیکن وہ سب سے مشکل فیز ہے آپ کا، the last stage of depression is death. Just kill your body تاکہ آپ کی سول کو آزادی مل سکے۔ راستہ کیا ہے اس سے بچنے کا؟ راستہ کیا ہے؟ کسی بھی زندگی کے فیز میں پہلے تو ایسی خواہش نہیں کریں جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مطلب آپ آخری حد تک چلے جائیں۔ ایک خواہش اگر کرتے ہیں تو ہمیشہ دو راستے رکھیے، اپنی سوچ کے بھی دو راستے رکھیے ہمیشہ، کہ اگر آپ کو یہ ملے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ بہتری رکھی ہوگی۔ جب آپ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ اس لا حاصل کے پیچھے پاگل نہیں ہوں گے، اور وہ لا حاصل جو ہے نا، وہ جو لا حاصل چیز ہے وہ آپ کو اس ایکسٹریم لیول تک نہیں لے کے جائے گی۔ اور سیکنڈ، سب سے پہلے جو میں نے اس کا علاج پایا تھا نا ڈپریشن کا، وہ علاج یہ تھا کہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ پہلا راستہ ہی یہ جو ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات بنائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائناتی تخلیق نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں نا جب بھی آپ کو لگے کہ کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں ڈپریشن کے فیزز میں، آپ کو بتا رہی ہوں لٹل بٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لائف سے ہٹ جاتے ہیں، آپ روشنیوں سے ہٹ جاتے ہیں، آپ ان لوگوں سے جن سے آپ کمفرٹ فیل کرتے تھے آپ ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی جو ونڈو کے کرٹنز ہیں نا وہ مطلب کلوز ہے تو کلوز رہیں، ان کو آپ لائٹ نہیں دیکھیں گے۔ آپ سب سے پہلی چیز نیچر کی چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں ڈپریشن کا اٹیک آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت آپ کی روح کو اگر آپ غذا دیں گے تو ٹرسٹ می آپ بڑے بڑے طوفانوں سے گزر جائیں گے، اور آپ کے اوپر کبھی بھی یہ والے فیز نہیں آئے گا۔ یو ول فیل ہیپی، آپ نے بڑی سی بڑی چیز کو کھو دیا، آپ کے خدا نہ کرے آپ کے گھر میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے آئی لاسٹ مائی پیرنٹس، اور اس وقت بھی آئی واز courageous بیکاز میں نے اپنے اسپرٹ کو جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں رکھا۔ میری اسپرٹ میری پاور بنی ہمیشہ۔ علامہ اقبال نے بھی ہمیشہ سول کی بات کی اپنی شاعری میں، آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنی سول کی بات کی۔ تو سول کو لائٹ کی طرف لے کے جانے کا پہلا راستہ کیا ہے؟ درود پاک۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے نا کہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے تو کیا میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے، تو اس کے لیے کیا نشانی ہے کہ جب درود پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھیں نم ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری حاضری ہو گئی۔ اور اگر یہ کنڈیشن آپ کے اوپر طاری ہونا شروع ہو گئی تو اٹ مینز آپ کی روح کو خوراک ملنا شروع ہو جائے، اور ٹرسٹ می آپ زندگی میں کبھی نہیں ہاریں گے، حضور آپ کو ہارنے نہیں دیں گے۔ اور وہ ایک ایسا در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، اور نہ کبھی ناکام لوٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی حاضری بہت ضروری ہے۔ حاضری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے دربار پر جا کے بیٹھیں، آپ اپنے گھر کے ایک کونے کو اتنا خوبصورت بنائیے، وہاں پر
اس کو ویسے ہی سجائیے کہ جیسے کوئی دنیا کا سب سے خوبصورت مہمان آپ کے گھر میں آنے والا ہے. اپنے گھر کو لائٹ سے سجائیے اس کارنر کو. وہاں پر روضہ رسول کی تصویر لگائیے, بڑی ساری پینٹنگز لگائیے جس کے اوپر آپ کو لگے کہ آپ اپنے آپ کو اسپرچولی وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور وہاں بیٹھیے. کچھ دن آپ کو بہت ڈیفیکلٹ لگے گا کیونکہ بہت سی ایسی آپ کے اندر نگیٹو پاورز اور نگیٹو تھاٹس چل رہی ہوں گی کہ جو لگے گا کہ آپ شاید کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے نا. تو ٹرسٹ می, کچھ دنوں کے بعد آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے, کیونکہ انسان کی نیچر یہ ہے وہ کسی بھی چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ایڈکشن ایسی ہو کہ جس کے بعد آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے, اور آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھے ہیں اور روضہ رسول کا وہ فرش ہے اور آپ کے سامنے حضور پاک آپ کی بات کو سن رہے ہیں, اور سڈنلی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب وہ آنسو جاری ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حاضری ہو گئی. اور سم ٹائمز جو ہے وہ نماز میں بھی آپ کو اتنا سکون نہیں مل رہا ہوتا کہ جتنا آپ کو اس عبادت میں مل رہے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ میں ایک چیز کہتی ہوں, ہمیشہ میرا نالج بہت کم ہوگا, لیکن کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہیں لائف میں, کچھ ایسی اٹیچمنٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ درود پاک ایک عبادت ہے, اور اتنی مقدس عبادت ہے کہ اس کو باوضو ہو کے جیسے نماز ادا کرتے ہو اسی طریقے سے اگر ادا کرو گے نا تو یقین کریں آپ کو ایک دن یہ محسوس ہوگا کہ جب بھی آپ بیٹھتے ہیں درود پاک کے لیے آپ اس دربار پہ حاضر ہو چکے ہیں, آپ اس محفل میں چلے گئے ہیں. یہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کا مطلب آپ دنیا میں بزی ہیں, لیکن آپ نے مینٹلی طور پہ امیجن کرنا ہے دیٹ یو آر سٹنگ سم ویئر اینڈ یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ. آپ ان کے پاس سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے پریزنٹ. یو ول فیل کمفرٹ. زندگی میں آپ کا سکون کبھی بھی کوئی نہیں چھین سکتا, اور آپ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. جب اللہ کی محبت کو, جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ان کو محبوب بنائیں گے, جو اپنا سب کچھ, اپنا ٹائم, اپنی انرجی, اپنی تھاٹس, اپنی سول کو ان کی طرف جو ہے وہ کمپلیٹلی رخ موڑ دیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی آپ کو سب سے خوبصورت دوست بنا لے گا اپنا. یہ مت سوچیں کہ اولیاء کرام کا زمانہ پرانا تھا شاید, کہ اس میں اولیاء کرام کی جو ہم کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں, شاید وہی اولیاء کرام ہیں. آج کے دور کا انسان بھی ولی ہو سکتا ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ جتنی کوشش ہم نے دنیاوی چیزوں کو, مٹیریل چیزوں کو جو کہ ختم ہو جانے والی ہیں, ان کے پیچھے اپنی انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں نا, ضرور کریں, کیونکہ یہ بھی ضروری چیزیں ہیں آپ کی زندگی کے لیے, آسائشوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن کوشش کیجئے اس سے تھوڑی سی زیادہ محنت اس در پہ گزارنے میں کریں, اس در کے ساتھ لو لگانے میں کریں. لو لگانا جو ہے وہ تھوڑا اس لیے مشکل ہوگا کہ ہم ایک ایسی فائر کی ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو روکا جائے گا ہر چیز سے, آپ کے انر آپ کو اٹھنے کے لیے کہا جائے گا, آپ کو اس محفل سے جانے سے روکا جائے گا. لیکن جب وہ ایک بار آپ کا ہاتھ تھام لیں گے, جب ایک بار ان کو عادت, مطلب کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کو ایک عادت ہو گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس حاضری کے بغیر نہیں رہیں گے, اپنی زندگی کے 30 منٹس, اونلی 30 منٹس, کسی بھی نماز کے بعد 20 منٹس کر لیں, جب آپ درود پاک پہ صرف کرنا شروع کریں, لیکن درود پاک اسپیشل وے کے ساتھ, ناٹ لائک کہ کامنلی آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ رہے ہیں, نہیں, باقاعدہ و باوضو ہو کر آپ حاضری دیجئے, اور پھر کوشش کیجئے کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں, اینڈ یو آر جسٹ سٹنگ, ایک ایسی پاکیزہ جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر وہ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ہم کلام آپ کو سن رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں. اپنی ان تمام باتوں کے لیے میں صرف ایک شعر میں جو ہے وہ ان کو سم اپ کرنا چاہوں گی, ان چیزوں کو کرنا چاہوں گی یہاں پر. تو وہ میں یہ بات ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, تو ہم کیا چیز ہیں, ہم کون ہیں. ہمیں اگر پہچان چاہیے تو ہمیں اس ہستی کے ساتھ جڑنا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو پہلے درود پاک ہے اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ کنیکشن بنے گا. آپ کو پتہ ہے علامہ محمد اقبال جو ہیں انہوں نے شاید 1 کروڑ درود کا تحفہ بھیجا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور اپنے تمام در کھول لیے تھے, وہ در جو فزیکلی طور پہ تو نظر نہیں آتے, لیکن جب اسپرچول آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابیش کے امتحان اور بھی ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا محض ایک ایلیوژن کی طرح ہے, ایک ایسی ایلیوژن کہ جس کو آپ صبح کا منظر واپس نہیں لا سکتے. یو کانٹ گیٹ بیک دا بیسٹ نائٹس, یو کانٹ گیٹ بیک دا بیسٹ مومنٹس. آپ نے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا وہ واپس نہیں لا سکتے, آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے. بٹ اس دنیا تک پہنچنے کی رسائی آپ تک حاصل ہے جس کا اقبال نے اپنے شعر میں ذکر فرمایا.
انہوں نے ستاروں سے آگے جہانوں کی بات کی ہے کہ یہ دنیا ایک بہت چھوٹی سی دنیا ہے، اس کے آگے جب جانا چاہو گے نا تو پتہ چلے گا کہ دنیا شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، سارے امتحانات پار کرتے جاؤ گے اور وہ ایکسپلور کرتا جائے گا آپ کے اوپر کہ میرے تک پہنچو، لیکن کس طرح سے پہنچو کہ تمہارے اندر میں نے وہ پوٹینشیل رکھی ہے کہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. تمہارا عشق سچا ہونا چاہیے اور تمہاری وہ محبت پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہاری محبت روشنی ہونی چاہیے تو تم مجھ تک پہنچو گے. تو اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. سو ایکسپلور یور سیلف، ایکسپلور فرام دا ورڈ، فرام دا قرآن. اتنی ساری ہیلپس ہیں آپ کے پاس. جسٹ فائنڈ آؤٹ یور سیلف. دس از کالڈ لائف.